अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेस्ट डेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको डेवलपमेंट के दौरान साथ साथ टेस्ट लाजमी तौर पर करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी हमने अगर थोड़ा सा कोड लिखा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा बनाया है, तो उसको साथ ही चला के चेक करना चाहिए कि उसमें क्या कोई एरर्स तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई एरर मिलता है उसको वही पर ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम एरर्स को ठीक नहीं करेंगे, यानी साथ साथ टेस्ट नहीं कर उसको करेंगे और एरर्स नहीं निकालेंगे, तो फिर बाद में पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हो सकता है कि 1000 से ज़्यादा एरर उसमें आ चुकी हो। उस टाइम फिर सारे एरर्स को ढूंढना और ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से साथ साथ उसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह डेवलप हो जाता है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के बाद लाजमी तौर पे मुख्तलिफ़ इनपुट करके, यानी वैल्यूज़ को, तो उसको टेस्ट करना वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि उसको ये चेक करना होता है हमने कि क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं सही काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो टेस्ट डाटा वो इनपुट वैल्यूज़ है जो कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, और उसकी मदद से हम फिर उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह टेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, वो तमाम वैल्यू जो है उनको हम टेस्ट डाटा कहते हैं, जिनसे हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिसाल है। एक एल्गोरिथम की बात आप से की थी पिछले कुछ लेक्चर में, कि अगर फ़र्ज़ करें एक एल्गोरिथम है जिसमें हमने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है 3 नंबरों के अंदर से। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें अब उसका प्रोग्राम बन चुका है, अब उसको हमने चेक करना है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए जो टेस्ट डाटा हम रखेंगे वो ये होगा कि हम जो उसमें 3 वेरिएबल्स हमने डाले थे, N0, N1 और N2, ये वो 3 नंबर्स हैं जिनको हमने चेक करना है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो उनके लिए हम टेस्ट डाटा में 3 तरह की वैल्यूज़ इनपुट करके चेक करेंगे उसको। एक तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ डालेंगे, दूसरा नेगेटिव डालेंगे, तीसरा हम ज़ीरो को भी इनपुट करके देखेंगे कि वो सॉफ्टवेयर हमारा कैसा रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि नेगेटिव का कि को वो सही हैंडल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरह से अपने सॉफ्टवेयर को हमें चेक करना होता है मुख्तलिफ वैल्यूज़ को डाल के। अब हम पहले उसको फ़र्ज़ करें पॉजिटिव वैल्यूज़ उसमें इनपुट कर देते हैं 5, 15 और 3। ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम 27, -6 और 35। फिर हम नेगेटिव वैल्यू को भी चेक किया। ठीक है, -6 इनपुट करके देखा इससे क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर हमने तीसरी दफ़ा एक 24 डाला, फिर 0 डाला, 11। अब हमने 0 को भी इनपुट करके चेक कर लिए। तीनों तरह की वैल्यूज़ को इनपुट करके हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे कि वो लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ टेस्ट डाटा होती है कि जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को पूरी तरह टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हमने सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के बाद उसको टेस्ट ना किया हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ खराबियाँ रह गई हो जो कि हमें ना पता हो। ठीक है, तो वो फिर क्लाइंट उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ठीक है, ले जाएगा, और क्लाइंट इस्तेमाल जब उसको कर रहा होगा उस टाइम उसको उसके अंदर से जब एरर्स मिलेंगे, तो उससे फिर ये है कि उसको फिर उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर वो कोई फ़र्ज़ करे बिज़नेस का सॉफ्टवेयर था, तो वो उसमें अगर गलत कैलकुलेशन आ रही हैं तो उसको नुकसान भी हो सकता है। और इस तरह यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर उसका फिर यानी कि वो अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा अगर वो सही काम नहीं कर रहा होगा। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना जो है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर को एक तो डेवलप करते हुए भी हमें टेस्ट करना होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद भी हमें क्या है कि उसको टेस्ट करना चाहिए पूरी तरह, और जो भी हमें उसमें एरर्स, ख़राबियाँ वगैरह जो जो कुछ भी नज़र आता है उन सब को ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा,
اچھا، اب یہ ایک انفارمیشن ہے اسپیس شٹل چیلنجر کے بارے میں، ٹھیک ہے. STS-51L یہ ایک اسپیس شٹل چیلنجر، ٹھیک ہے، ایک بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کی جب اسپیس فلائٹ کی گئی جنوری 28 1986 کے اندر، تو صرف 73 سیکنڈ کے لیے وہ جب چلا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر نیچے اتارنا پڑا تھا واپس. صرف 73 سیکنڈس کے لیے اس نے کام کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پرابلم کر رہا تھا. اب یہاں پہ یہ چیز سوچنے والی ہے کہ اس کو صحیح طرح ٹیسٹ نہیں کیا گیا. اگر پہلے اس کو چیک کیا جاتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے کہ اس کو اسپیس شٹل کو جب ہم نے چیک کر رہے تھے، یعنی کہ جب چلا رہے تھے، تو 73 سیکنڈ کے بعد ایرر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو اتارنا پڑ گیا. اسی طرح ہم جب سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، سافٹ ویئر کو جب ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایسے ہی اگر استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے بعد میں ایرر آ جائے. جیسے اس میں 73 سیکنڈ بعد آیا، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے 2 منٹ کے بعد ایرر آ جائے کوئی. تو اس لیے سافٹ ویئر کو پوری طرح ٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ ایک ایگزامپل ہے گاڑی کی. اچھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک گاڑی ہے، وہ کسٹمر کو دے دی گئی ہے پوری طرح ٹیسٹ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ ایک نئی گاڑی تھی، بالکل نئی بنائی گئی تھی. اور جو ایک نئی گاڑی جب بنائی جاتی ہے تو اس کو پہلے ایک روبوٹ ڈرائیور کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک روبوٹ رکھ دیتے ہیں اور وہ روبوٹ کے ذریعے اس کو چلایا جاتا ہے، اس گاڑی کو پہلے، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ گاڑی کیسا پرفارم کر رہی ہے. انسان اس پہ بیٹھ کے اس کو چیک نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کوئی ڈیمیج، کوئی خطرہ نہ مطلب ہے کہ کچھ حادثہ نہ ہو جائے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو رپورٹ ڈرائیور اس پہ بیٹھتا ہے. پھر اس کے بعد اس گاڑی کو دوبارہ سے ٹکرا کے بھی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایئر بیگس کو بھی چیک کیا جاتا ہے اس گاڑی میں. ایئر بیگس یعنی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب ایک گاڑی کسی چیز سے ٹکراتی ہے، تو آج کل نئی ٹیکنالوجی انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ ڈرائیور کے منہ کے آگے ایک بیگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیگ میں ہوا فل ہو جاتی ہے، اور اس ڈرائیور کا جو ہے وہ منہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ڈرائیور کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا اس طرح اس کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے ایک بڑا سا بیگ، اس میں ہوا آ جاتی ہے، ہوا سے بھرا ہوا بیگ آ جاتا ہے، اس کو منہ جا کے تو اس کے اوپر لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے وہ بچ سکتا ہے حادثوں سے. تو یہ ایئر بیگس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر دوسرے جو بھی سیکیورٹی سسٹم گاڑی میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس سے کار ڈیزائنر کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا مزید سیکیورٹی کی چیزیں اس میں ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈیمیج کو کم کیا جا سکے. تو اب اس ساری ٹیسٹنگ سے کیا ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے اس کی سیفٹی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. گاڑی ہماری سیف ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیسٹ کے پاس ہونے سے ہمیں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ گاڑی کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے گاڑی کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے کہ یہ گاڑی ایک اچھی کوالٹی کی ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا، اب ٹیسٹنگ کی جو میں نے بات کی تھی، اس کو سافٹ ویئر کو پوری طرح ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ٹیسٹ ڈیٹا کی کون کون سی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کون کون سی طرح کا ٹیسٹ ڈیٹا ہمیں اس سافٹ ویئر میں ان پٹ کر کے تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. تو سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں صحیح طرح کا ٹیسٹ ڈیٹا پہلے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے پوری طرح سے سافٹ ویئر ٹیسٹ ہو جائے اور کوئی اس میں جو ہے وہ ایرر وغیرہ کوئی بھی مسئلہ باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے. تو مختلف طرح کا ڈیٹا اس میں ہم نے ڈالنا ہوتا ہے. اب پہلی ٹائپ جو ٹیسٹ ڈیٹا کی ہے وہ ہے ویلڈ ٹیسٹ ڈیٹا. سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا
سافٹ ویئر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، الگوریزم کی بیس پہ، اس سافٹ ویئر میں جو اس کی اصلی ریکوائرمنٹس ہے، یعنی کہ اصلی جو ویلیو اس میں ہم نے مطلب ہے کہ ڈالنی ہوگی اس سافٹ ویئر میں، وہ ویلیوز کو ان پٹ کر کے تو پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے. یعنی فرض کریں ایک پروگرام ہے جس میں ہم نے یہ رول رکھا ہوا ہے کہ اس میں 1 سے لے کے 100 تک کی ویلیو ان پٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے بڑی کر سکتے ہیں، نہ اس سے چھوٹی کر سکتے ہیں. تو ویلڈ ٹیسٹ ڈیٹا اس کا یہ ہوگا کہ ہم 1 سے لے کے 100 کے درمیان والی ویلیوز کو صرف چیک کریں، ٹھیک ہے. تو ویلڈ ٹیسٹ ڈیٹا میں ہم ان ویلیوز کو ان پٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ صحیح رسپانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم دوسری جو ٹائپ ہے ٹیسٹ ڈیٹا کی، وہ ہے ان ویلڈ ٹیسٹ ڈیٹا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم صحیح ویلیوز کو تو ان پٹ کر کے چیک کر چکے، اب ہم غلط ویلیوز کو ان پٹ کر کے اس میں چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم جیسے اگزامپل تھی 1 سے لے کے 100 کے درمیان والے نمبرس کو ہم نے ان پٹ کرنا ہے. اب ہم 102 کو ان پٹ کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. 102 کو ان پٹ کرنے سے کوئی ایرر میسج وغیرہ ڈسپلے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام میں. یہ چیزوں کی سیٹنگ بھی ہم نہیں کرنی ہوتی ہے جو ڈیولپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم خود یہ چیزیں سیٹ کرتے ہیں کہ اگر 100 سے زیادہ کا نمبر ان پٹ ہو جائے یا 0 سے کم کا نمبر ان پٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، 1 سے کم کا نمبر ان پٹ ہو تو اس صورت میں ایرر میسیج ڈسپلے ہو، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم غلط ڈیٹا کو بھی ان پٹ کر کے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس صورت میں یہ سافٹ ویئر ہمارا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سافٹ ویئر کو کوئی ایرر میسیج دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو یا گائیڈنس دینی چاہیے کہ یہ والی ویلیوز ان پٹ کرو، ٹھیک ہے، یا اپنے غلط ویلیو ان پٹ کی ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری طرح کا ٹیسٹ ڈیٹا یہ ہے، کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ میں اس کو پوری طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کوئی اس میں مسئلہ نہ رہ جائے، ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر ایررز غلط ویلیوز پہ کیا پتہ سافٹ ویئر کوئی کریش بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی بگ کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس کی ایرر ہینڈلنگ کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر غلط ویلیو ان پٹ ہو رہی ہے تو اس سے کوئی ایرر آ رہا ہے تو اسے کریش سے بچایا جائے، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کو. اس وجہ سے اس کی بھی ہینڈلنگ ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے، غلط ویلیوز کے ان پٹ پر بھی وہ کچھ نہ کچھ رسپانس کرے، اس کو بچایا جا سکے. اس کے بعد باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا ہے. باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا میں ہم اس کے جو ایکسٹریم ویلیوز ہے، اس کی جو کونوں والی ویلیوز ہے، ان کو ان پٹ کر کے چیک کرتے ہیں. یعنی کہ اگر 1 سے لے کے 100 تک ہم چیک کر رہے ہیں، وہی جو اگزامپل میں ابھی آپ کو دے رہا تھا کہ 1 سے 100 تک نمبر ڈالنے ہیں، تو 1 کو بھی ان پٹ کر کے چیک کریں گے اور 100 کو بھی ان پٹ کر کے چیک کریں گے، جو کہ اس کی باؤنڈریز والی ویلیوز ہے. اچھا، پھر اس کے بعد روم ڈیٹا فارمیٹس کی چوتھی ٹائپ ہے ٹیسٹ ڈیٹا کی. روم ڈیٹا فارمیٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط ٹائپ کا ڈیٹا ان پٹ کر کے بھی چیک کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب 1 سے لے کے 100 تک ہم نمبرز ان پٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر. ہم اس پہ اگر یہ کرتے ہیں کہ ہم غلط فارمیٹ کا ڈیٹا ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس میں اے لکھ دیتے ہیں، اے لکھ کے انٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اس سافٹ ویئر کو کوئی نہ کوئی رسپانس دینا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے. تو اس طرح سے بھی سافٹ ویئر کو چیک کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایبسنٹ ڈیٹا، پانچویں ٹائپ ہے ایبسنٹ ڈیٹا. ایبسنٹ ڈیٹا کی بھی ہینڈلنگ کرنی ضروری ہے. ایبسنٹ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ویلیو ان پٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، 1 سے 100 تک نمبر ڈالنا تھا لیکن اس نے لکھا ہی کچھ نہیں، ایسے ہی انٹر کر دیا، اس صورت میں سافٹ ویئر کیا کرے گا، ٹھیک ہے. اس چیز کی بھی ہینڈلنگ کرنی ضروری ہے. وہ کوئی ایرر یا تو دے دے گا، ہمیں بول دے گا کہ اپنا یہاں پہ کوئی نمبر ڈالیں 1 سے 100 تک، ٹھیک ہے، یا ایسا ایرر دے دے گا کہ آپ نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ری ٹرائی کرو، یا اس طرح کوئی بھی رسپانس لازمی طور پہ دے گا. تو ایبسنٹ ڈیٹا کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے سافٹ ویئر کو سیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک یوزر ویلیو ڈالتا ہی نہیں ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک فارم بنا دیتے ہیں، فارم کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو یوزر کے پاس موجود نہیں ہوتی. جیسے مثال اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نمبر اگر موجود نہیں ہے تو وہ اس کو بلینک چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس کو بلینک چھوڑ کے باقی انفارمیشن ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پروفائل وہ اگر بنا رہا ہے،
تو یعنی وہ اگر اس کو بعد میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اب یہ آپشن سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے کہ وہ اگر اس کو بلینک بھی چھوڑتا ہے تو سافٹ ویئر اس کا تو اس کی انفارمیشن سیو ہو جائے. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر اس انفارمیشن کو سیو کر لے تاکہ وہ بعد میں کبھی کھول کے اس کو ڈال سکے. ٹھیک ہے, اب اس کیس میں ایبسنٹ ڈیٹا کی بھی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بعض کیسز میں ایبسنٹ ڈیٹا ہم نہیں دے سکتے, تو اس صورت پہ ہمیں کوئی ایرر وغیرہ دکھا دینا چاہیے کہ ہمارا یعنی کہ اس پہ ویلیو کو انپٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لازمی طور پہ انپٹ کریں. تو اس چیز کی ہینڈلنگ کرنی بھی ٹھیک ہے ضروری ہوتی ہے. اللہ حافظ.